शुअबुल ईमान की हदीस है 4448 में है कि हज़रत मुग़ीरा बिन आमिर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशुक्र निस्फुल ईमान, कि शुक्र जो करता है ना बंदा कि वो आधा ईमान, तो आधा ईमान उसका कंप्लीट हो जाता है। वह सब्र निस्फुल ईमान, और जो सब्र करता है वो भी आधा ईमान है। और वल यकीनो अल ईमान को जो इन दोनों चीजों पे यकीन करता है ना, उसका पूरा ईमान हो जाता है, उसका ईमान कंप्लीट हो जाता है। तो ये मुझे इतनी प्यारी बात लगी कि पूरी जिंदगी इसी की कहानी है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन दोनों चीजों पे, हमें सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दे, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। असल मकसद भी तो यही है ना। और एक और हदीस थी जो मैंने ये हदीस लिखी थी, लेकिन मास मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, उसने मुझे ये हदीस भेजी, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दे। मैंने लिखी थी हदीस, वो है सही बुखारी की हदीस है 780। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ मिल गई उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इब्ने शहाब ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन थे। और अता बिन अबी रुबा ने कहा कि आमीन एक दुआ है। और अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हुमा जब भी, और उनके साथ जो लोग नमाज पढ़ते ना, जब ये जमात कराते थे, तो कहते हैं कि इनके पीछे नमाज पढ़ते जो लोग इस जोर से आमीन कहते थे कि मस्जिद अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु इमाम से ये कह दिया करते थे कि आमीन से हमें महरूम ना करना। और हजरत नाफी रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इब्ने उमर कौन थे? जो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे थे, ठीक है। इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा आमीन कभी नहीं छोड़ते थे और लोगों को उसकी तरगीब भी दिया करते थे। और ये नाफे जो है ना, हजरत नाफे, ये कहते हैं कि और मैंने उनसे इसके मुतालिक हदीस भी सुनी थी, और जो मैंने आपको पहले सुनाई है यही हदीस उन्होंने बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। अगर तुम्हारी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम गुनाह माफ करेंगे। अब यही हदीस जो है ना, क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कुछ लोग हैं, बल्कि मस्जिदें ही अलहदा हो गई इस पे, तो कोई ऊंची आवाज में आमीन कहता है, कोई ऊंची आवाज में नहीं कहता। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहूँ कि अपने अंदर ना इतनी बड़ी वुसअत लेके चला करे। जो दीन में आ जाता है ना, तो उसको फिर बहुत सोच के, एक एक लफ्ज सोच के बोलना चाहिए। देखिए, जो मुफ्ती है ना, आप ये सोचे कि वो कभी जानबूझ के कोई गलत फतवा दे ही नहीं सकते ना। कोई भी किसी भी मसलक के, वो भी हर कोई कोशिश करता है कि वो क्लोजेस्ट टू द कुरान एंड हदीस जाके वो उस मामले में कोई फतवा देंगे। अब होता क्या है कि हर इंसान की एक अपनी सोच भी होती है, अपना एक इल्म का लेवल भी होता है। उनको जो उस हदीस से या उस कुरान की आया से जो समझ आती है उसके मुताबिक वो अपना फतवा दे देते हैं। अब देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतनी खूबसूरत बात समझा दी कि उसके बाद तो कोई लड़ाई की गुंजाइश ही नहीं ना रहती है। कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, साहबा ने पूछा था कि आप हमें ये बताइए कि अगर आपके बाद कोई ऐसा मसला आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये मुफ्ती के बारे में ना, कि जो भी मतलब फतवा देते हैं कुरान और सुन्नत के क्लोजेस्ट जाके जो फतवा देंगे, अगर उनकी बात मानी जाएगी। तो साहबा ने ये पूछा कि अगर आप जिंदा होते, अगर मतलब आप वो बात ना कहते, आप कुछ और बात उसका जवाब देते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार से समझा दिया कि देखो, अगर उनका फतवा जो है, अगर मैं जिंदा होता तो मैं वही बात कहता जो उन मुफ्ती की बात है, तो उनको दुगना सवाब है। और अगर मैं जिंदा होता और उसका जवाब वो ना होता जो उस मुफ्ती ने उसका जवाब दिया है, तो उसको कारा सवाब है, मतलब एक हिस्सा सवाब का उसको हर सूरत मिलेगा। तो इसलिए कभी किसी के बारे में इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल के बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने बेस्ट नॉलेज से किया होगा ना कोशिश। फिर साहबा ने और हमारे लिए आसानी कर दी। रसूलुल्लाह से पूछा कि फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फिर तुम दोनों में से तुम किसी की को भी फॉलो करते हो ना, तो उम्मत को गुनाह नहीं है उसका।
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ ایون مکہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ شریف میں جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی اونچی آواز میں، وہاں تو اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں نا، اور بعض لوگ نہیں بولتے اونچی آواز میں، تو اس پرفیکٹلی فائن، دس از واٹ دے تھنک، ان کو یہی ٹھیک لگتا ہوگا. حساب اپنا اپنا دینا ہے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے، وہاں پہ نکل کے کوئی نہیں کہنا کہ اس نے کہا تھا تو یہ ہوا، اس نے کہا تھا تو یہ ہوا. جب اسی لیے میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی ہے، اور آپ خود بھی اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا، اور نہ صرف آپ حدیث دیکھا کریں بلکہ اس کی شرح بھی ضرور پڑھا کریں، اس سے اس کی ڈیٹیل سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. 780 حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو آئیے جناب آج ہم آتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 انشاءاللہ آج کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا احکامات رکھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو صورتیں جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں نا، اس میں آپ کو 3 طرح کی چیزیں ملی. توحید پہ بہت زیادہ بات ہوگی، اس میں رسالت پہ بہت زیادہ بات ہوگی، اور اس میں تیسری چیز جو ہوگی وہ دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی. یہ 3 چیزیں بار بار ریپیٹڈلی آپ کو ملیں گی. اور سورہ یونس جو ہے کیونکہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو الحمدللہ اس میں بہت پیاری بات یہ ہے کہ عقیدہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب دیکھیں ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں نا کوئی آیا کو اور خود سے پڑھ لیتے ہیں تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں ہم نے تو خود پڑھا تھا، ہم نے خود سنا. تو کیونکہ ہر آیا کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں، کیونکہ دیکھیں سب سے خوبصورت پتہ ہے تفسیر کیا ہوتی ہے کہ قرآن سے قرآن کی تفسیر. ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ بیان کرے تو دوسری جگہ اس کی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث اگر ہمارے پاس سیرہ نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں حدیث کا نہیں پتا ہوگا، پھر بھی قرآن نہیں سمجھ آتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تفسیر بڑی پیاری کر دی ہے. تو ہم اسی کے انڈر رہ کے ساری چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر سیکنڈ چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ آیا ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کر دیکھیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں میسج دے رہے ہیں، میری زندگی پہ اس کا کیا اثر ہوگا. انشاءاللہ کیونکہ مقصد یہی ہے. دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ ہمارا حاضر امام ہے. مجھے جب بھی کبھی کوئی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، تو مجھے اس لیے غصہ آتا ہے، میں ہمیشہ بہت اندر سے نا جیسے ضبط کر کے جواب دے رہی ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے اپنی نسبت جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور نہیں لگانی ہے کسی بھی صورت میں. بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا مسلک جو رسول اللہ کا مسلک تھا وہی میرا مسلک ہے. ڈونٹ ٹیل می I definitely believe on all the imams، جو بھی انہوں نے اتنا ان کا بڑا کام ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا. عزت ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن نسبت میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میں ایسے اپنی نسبت ادھر ادھر کیوں کروں گی؟ تو بس یہی ہماری اگر وسعتیں آ جائیں ہمارے اندر تو بہت آسانی ہو جائے گی. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا. کیسے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیا جھوٹ بولے گا؟ کہ وہ یہی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے وہ کسی اور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر ہم ان کے تھرو جائیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل دعائیں مانگنے کہاں پہ جاتے ہیں؟ ہم اپنی بات کریں نا، یہ تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن جب دعائیں مانگنے جاتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے پاس جا کے آپ دعا مانگیں گے، یا پھر آپ کو کوئی کہیں گے فلاں پیر ہیں ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو کوئی لکھ کے دیں گے چیز ایسی جو آپ نے گلے میں پہننی ہے، یا آپ اس طرح سے کریں گے. یہ جو بھی آپ کو پتہ ہے وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. پاکستان انڈیا میں تو اٹس ویری ویری کامن. جب آپ اسپیشلی سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں دیواروں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے. مجھے تو یہی حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو استخارہ کرنا ہے تو آپ رجوع کریں. بھائی استخارہ کا آپ صرف میننگز پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس کے اندر میننگز میں یہ ہے کہ اگر یہ بات میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے مجھے دور کر دے اور مجھے مطمئن بھی کر دے. بڑی پیارا اس کا ترجمہ ہے. اور کوئی اور استخارہ میرا کرے گا تو اس کے لیے جو بہتر ہوگا وہی اس کو سمجھ آئے گی نا. اور اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہمارے دین میں شامل ہو گئی ہیں. تو اس سورہ میں ایک ایک کر کے جیسے صفائی نہیں ہوتی اس طرح سے ہے. اور سیکنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا او کذب بآیاتہ،
اور جھٹلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو. کہاں کہاں ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے، لیکن ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری سوسائٹی اس طرح سے ہے، یا ہمارے گھروں کا یہ طریقہ ہے، یا ہمارے اسی طرح سے ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب صاف کہہ دیتے ہیں. وہی چیز آگے ہم جا کے پڑھیں گے. آج ہم نے اپنے کان بھی کھول لے ہیں اور اپنا دل بھی کھولیں گے ساتھ ساتھ، تو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے ہیں مالا یضرہم، جو نہیں ان کو نقصان دے سکتا، ولا ینفعہم، اور نہ ہی ان کو وہ فائدہ دے سکتا ہے. ریزن بھی بتا دینا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے علاوہ وہ کسی کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دعائیں مانگتے ہیں نا ان سے جا کے کہ اگر ہماری جاب نہیں ہے تو ہائے ہمیں جاب لگ جائے، ہمارے پاس بچہ نہیں ہے تو یا فلاں پیر کے پاس جاؤ گے تو فلاں قبر والے کے پاس جاؤ گے تو وہ وہاں سے تمہیں اولاد مل جائے گی، فلاں جگہ جاؤ گے یہ ہو جائے گا. آپ ایک اور بات غور کی، میرا یہاں پہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ میں کسی بزرگ کی یا پھر کسی اس طرح سے جن کی اتنی عزت ہو تو ان کے بارے میں ایسی بات کروں. میرا 100% یہ بلیو ہے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں کہا ہوگا. جو ان کے پاس فیض لینے آتے تھے، فیض وہی ہوتا ہے نا کہ علم لینے آ رہے ہیں، ان کے پاس سیکھنے آ رہے ہیں، وہ ان کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، تو وہ کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے. بعد میں لوگ کس طرح سے چیزیں کو بدل دیتے ہیں اور وہ شرک بن جاتا ہے. اور تکلیف یہی ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہو گیا. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبلیغ کرنا آسان تھا میرے خیال میں. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بھی یہاں پہ جب رہتے ہیں، کرسچن بھی ساتھ ہیں ہمارے، یہودی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں نا جو ہمارے پاس، چائنیز بھی ہیں، ہر طرح کی کمیونٹی. ان کے ساتھ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بہت آرام سے سنتے ہیں. مانے نہ مانے وہ اور بات ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کا دل کھولے یا نہ کھولے وہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جب ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو وہ اتنی عزت سے سنتے ہیں، اور اگر ہم ان کو قرآن بھی ان کی لینگویج میں دیں وہ بھی بڑے پیار سے لے لیتے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں نا تو جیسے ہم نے سیکھا یہی کہ قرآن میں بھی یہ بتایا کہ انہی کے لیول پہ جا کے بات کرو. تو جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں جو کرسچنز ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے قرآن پاک میں حضرت مریم کا پورا چیپٹر ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں پورا چیپٹر ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں اس طرح سے ہے، تو وہ اتنا حیران ہوتے ہیں کہ اچھا تمہارے بھی مطلب قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے. تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ نے بھیجا تھا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام ہے، تو آرام سے سن لیتے ہیں. مشکل پتہ کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ ہم اپنے مسلمانوں کو کوئی بات بتائیں، اگر ان کو اگر کہتے ہیں نا کہ اگر ان کو نہیں انل منکر کہتے ہیں تو پھر بڑی شامت آ جاتی ہے. دیکھیے نیکی کی وہ جو ہوتے ہیں نا کہ آپ نے اچھی اچھی بات بتا دی، اچھی اچھی نیکیوں کی بات بتا دی، وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو تامرون بالمعروف جو ہے وہ بڑا ہی آسان ہے. آپ کہہ کے دیکھ لیں، اگلا آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ کتنی دفعہ میں یہ والی دعا پڑھوں. اچھا یہ والی دعا مجھے تم پلیز ٹیکسٹ کر دینا، مجھے یاد نہیں ہے زبانی، یہ میں بھی پڑھنا شروع کر دوں. کہ بہت شوق سے کرتے ہیں. لیکن نہیں انل منکر جہاں پہ آپ کریں گے نا پھر تو توبہ کریں، پھر تو وہ آپ کے اگلے پچھلے سارے پورے کر دیں گے کہ اپنا نہیں دیکھتی تو ابھی سمجھ آئی ہے تو بچوں کو نہیں دیکھتی تو فلانوں کو نہیں دیکھتی، سارے اگلے پچھلے پورے کر دیتے. تو یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، بہت مشکل وقت ہے. کیونکہ دیکھیں تکلیف یہ ہے کہ تب بتا کن کو رہے ہیں جن کو آلریڈی پتا ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ماں جو ان کو نہ تو تکلیف دے سکتے، مطلب دعائیں اگر ہم مانگے اس سے جا کے کہ فلاں کو تکلیف پہنچے یا فلاں کو یہ ہو جائے، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، جادو کرواتے ہیں نا لوگ جیسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ تو وہ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں. اب آپ نے جو میں آپ کو آیت نمبر سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 بتانے لگی، یہ آپ نے غور سے سنی. دیٹ از دا ون آیا جو ہماری زندگی بدل دیتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پھر اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادت کی جو بات کر رہے ہیں. اور پھر اتنا قیامت کے دن ہم نے کتنی دفعہ حدیث، آج پھر دوبارہ سے انشاءاللہ میں آپ کو یاد کراؤں گی
کہ جس نے شرک کیا ہوگا نا اس کو رسول اللہ کی شفاعت بھی کوئی نہیں نصیب ہو، ہے نا، ہم نے پڑھا نا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کا شکر بتوں کی عبادت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف بتا بھی دیا تھا نا، اور کتنی کلیئر بات بتائی تھی کہ ہر زمانے کا بت فرق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 میں کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آرائیتا۔ اب دیکھیں اس لفظ کی نا ڈیپتھ ذرا سوچیں کہ ایک حیرت اور ایک جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بات تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن جسے آیا سے جو ہماری فیلنگ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرائیتا، کیا آپ نے دیکھا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا؟ یہاں پہ آپ دیکھیے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کو یہ فرما رہے ہیں، دیکھیے ہم بتوں کی نہیں پوجا کرتے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اپنے اللہ نہ کرے اور 99% لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا۔ اور آگے تو اس سے بھی خطرناک بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آفا انت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے وکیل ہوں گے قیامت والے دن؟ افا انتا تکون علیہ وکیلا، کہ آپ ان کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ اللہ اکبر۔ تو ہم ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جاتے ہیں، جتنے معبود بھی پوجے جاتے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود خواہش نفس ہے، جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ جو شخص جو ہے وہ اپنی خواہشات کو عقل کے تابع کرتا ہے نا، اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کر لیتا ہے، اگر وہ کسی شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے، اس کو سمجھانا، اس کو سیدھی راہ پہ لانا آسان ہے جب اس کو آپ دلائل کے ساتھ سمجھا دیں، لیکن جو نفس کا بندہ ہے نا اور خواہشات کا غلام ہوتا ہے، وہ ایک شتر بے مہار کی طرح ہے، اس کی خواہشات جدھر چاہے اس کو لے اڑے، پھر وہ قابو نہیں آتا۔ اب دیکھیے کئی دفعہ مجھے اتنے آنیسٹلی مجھے اچھا نہیں لگتا، میں بار بار جب یہ کہتی ہوں، لیکن مجھے صرف اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اوپر اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ نا اگر وہ سینٹنس ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ہم تو سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں نا، یہ تو ان کی بات ہے جو مشرکین مکہ تھے۔ اب ہمیں مشرکین مکہ کو اس ایک آیا کو آنیسٹلی میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں 10 گھنٹے بھی اس ایک آیا پہ بات کروں نا تو وہ بھی کافی، کہ اگر ہمارے اندر سے شرک نکل جائے نا تو پھر اس کے بعد تو میں کہتی ہوں الحمدللہ، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے، اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دنیا میں توبہ کرنے والے ہو جائیں، اور اگر ہمارے کیونکہ اگر کیا نفس کے غلام کون نہیں ہے؟ اب سوچیے، میں سوچ رہی تھی کہ ابھی کہ ہم بہت سے لوگوں کو آپ جانیں گے، جب ہم دعویٰ کا کام کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں، ڈفرینٹ طرح سے بات ہوتی ہے، تو دن آپ حیران بھی ہوتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اچھا ہاں یہ ایسے بھی ہے، اور پھر کبھی آپ اپنا ماضی سوچتے ہیں نا تو آپ اور بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے پاس بھی تو یہی باتیں تھی۔ کہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ نفس ہے نا اپنا کیسے وہ ہمیں ذلیل کر دیتا ہے، اپنی ذات میں ذلیل کر دیتا ہے بیسیکلی، کہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی، آپ کوئی دیکھیں گے آپ کو لگے گا او مائی گاڈ، وہ جیسے بات کر رہی ہوتی ہیں تہجد گزار بھی ہیں، انہوں نے تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی، اچھا جی، اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے تو حجاب بھی کیا ہوا تھا، اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مہندی پہ سب سے آگے بیٹھی ڈانس بھی دیکھ رہی ہیں، اور پھر وہ آپ کو نظر آئے گا وہ تالیاں بھی بجا رہی ہیں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنی سیلفیز بھی لے رہی ہیں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جو ویڈیو بنی ہے اس میں بھی وہ سب سے آگے بیٹھی ہیں۔ استغفر اللہ، میں خود آنیسٹلی کہتی ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک مجھے یہ چیزیں بری نہیں سمجھ آتی تھی، کیونکہ
ہم ایسا تو نہیں تھا کہ ہم کوئی کلبوں میں جا رہے ہیں اللہ معاف کرے یا ہم کوئی غلط طرح کی جگہوں پہ جا رہے ہیں، یہ تو گھروں میں ہی کر رہے تھے نا اپنی طرح سے. تو یہ تھا کہ گھر کے بچے کر رہے ہیں اور گھروں میں ہم کرا رہے ہیں اور ہم بھی خود ہی سے کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں. یہ تو گھر کی چار دیواریوں ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے تو بہتر تھا باہر چلے جاتے، کم از کم گھر کی چار دیواریاں محفوظ رہتی. اللہ اکبر. اور خدا کی قسم یہ سب سے مشکل بات ہے، یہ نفس پہ اتنی بھاری پڑتی ہے کہ آپ کتنا بھی کہہ کے دیکھ لینا، آپ کتنا بھی سمجھا کے دیکھ لیں، مشکل سے 100 لوگوں میں سے کسی ایک کو اس بات کی سمجھ آئے گی، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے یا کوئی بات نہیں. مطلب یہ تو اپنی فیملی کے، یہ تو پاگل ہوگی، یہ تو اب جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، چلو اس کا تو ایسا حال ہے تو اب ہم کیا کریں. وہ سمجھتے کہ یہ ایک علیحدہ سے کوئی گروپ ہے، یہ علیحدہ سے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں یہ فنیٹک ہو گئے، ان کو چھوڑ دو. ہم لوگ تو الحمدللہ پورے پورے نمازی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پہ بھی گئے، عمرے پہ بھی بے شمار دفعہ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے نہیں، یہ تو ایک آیات ہے نا، یہ اس کے وہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس. سارا وقت ایسی باتیں نہ ہوتا ہے. میں کیوں اتنا زور لگاتی ہوں ہر دفعہ کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کا روز کا معاملہ ہے. اللہ خیر سے لائے، خیر سے شادیاں ہوں بچوں کی، رشتہ داروں کی، اراؤنڈ لوگوں کی، فرینڈز کی، یہ ہونی ہی ہونی ہے. اور اس میں یہ سارا کچھ اب کب ختم ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن ایٹ لیسٹ آواز اٹھاتے رہیں. ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تمہاری وسعت کیا تھی، جو میں تمہیں وسعت کے مطابق کی سوال کیا جائے گا. ایٹ لیسٹ آپ اپنا جانا چھوڑ دیں خدا کے لیے. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو خود سے اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ بالکل مشکل نہیں ہے. ایک آپ نہیں جائیں گے نا، آپ کے پیچھے 10 لوگ ضرور سوچیں گے، لیکن ہم ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس میں کیا تھا؟ افانتا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے نا کہ کیا آپ ان کے وکیل بنے گے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا. اب دیکھیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ آیتیں نازل کن کے اوپر ہو رہی تھی؟ جو مشرکین مکہ تھے. تو ہم یوں کر کے گزار دیتے ہیں نا ان آیات کو. اب دیکھیں کہ مکہ میں تو شرک کب آیا تھا؟ شروع سے تو شرک نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اور بی بی ہاجرہ کو لے کے مکہ آیا تو مکہ میں تو ایک بندہ بھی نہیں تھا، رائٹ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی، حضرت اسماعیل خود جب بڑے ہوئے نبی، اور وہاں پہ جب چھوڑ کے گئے پھر آپ کو وہ پورا ایک قصہ یاد ہے کہ کیسے بی بی ہاجرہ صفا سے مروہ تک چکر لگا رہی تھی، کیسے آب زمزم نکلا، پھر کیسے کہ جو ایک قبیلہ تھا جرہم، وہاں کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جہاں پہ پانی ہوتا تھا تو قافلے رک جاتے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم پانی کے پیسے دیں گے، وہیں پہ آباد ہو گئے. حضرت اسماعیل کی شادی اسی قبیلے کی لڑکی سے ہوئی. تو یہ تو ایک قبیلہ آباد ہو رہا تھا، تو وہاں تو توحید تھی ہی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی جنگلی لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے. اسلام جہاں پہ آ رہا ہے، بار بار ہم آیات میں پڑھتے ہیں مشرکین مکہ، مشرکین مکہ. وہ کون تھے آخر؟ آپ کو پتہ ہے یہ پہلا بت کون لے کے آیا تھا وہاں پہ؟ عمر بن لوئی. وہ شخص تھا جو ان کا جیسے کہتے ہیں نا عالم دین، جو مسجد کا امام سمجھ لیں، جیسے ہم بہت عزت سے کہتے ہیں نا بات. اللہ اکبر. تو یہ ایسا بندہ تھا، اور یہ تجارت کے لیے جیسے شام کی طرف گیا، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مطلب بت آگے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کا. وہ ان کو اللہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ ان کو کہہ رہے تھے یہ خود، مطلب یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اور یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے نا، دیکھیں اتنے بیوقوف تو وہ بھی نہیں ہے کہ مٹی بنا کے تو مٹی کے بت کے آگے بیٹھ کے مطلب وہ سمجھے کہ یہ مٹی کا بت جو ہے یہ کر رہے. وہ اس کو تصور کرتے تھے کہ یہ اس کا بت ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں قبول کرا سکتا ہے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا بھی دے گا. یہی تو ان کی سوچ تھی نا. وہ ایک بت آیا تھا تو 360 بت مکہ میں آ گئے تھے. اور آہستہ 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 اب ایسا نہیں تھا. آپ یہ بھی غور کیجئے، جب وہ پہلی دفعہ بت لایا تھا مکہ میں، آپ کا خیال ہے لوگوں نے کیا اس کو ہار پہنائے ہوں گے کہ لے کے آئے؟ ڈیفینیٹلی لوگوں نے کچھ نے وہ کہا ہوگا کہ یہ غلط ہے یا کچھ ہے، لیکن
آہستہ آہستہ ایک نسل سے جب دوسری نسل میں بات جاتی ہے تو وہ بالکل نارم ہو جاتی ہے. جس طرح سے آج ہم برائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کوئی برائی نئی ایجاد کر لیتے ہیں، نیا طرح کا فیشن ایجاد کر لیتے ہیں، نئی طرح کی چیز، تو وہ اگلی نسل تک وہ اتنی کامن ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ یہ غلط بات ہے. تو اسی طرح سے مکہ میں بھی جب بت تو آ گئے تھے، لیکن مکہ کے لوگ جو تھے، میں بار بار جیسے کہتی ہوں، وہ اللہ کو مانتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہے، قرآن میں ہی ہے نا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنائے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں. لیکن وہ اللہ کو ہی منانے کے لیے ان کو یوز کرتے، ان سے دعائیں کرتے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج دیکھیے اللہ کا شکر ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں لوگ جب قبروں پہ جانا، وہاں پہ منتیں مانگنی، وہاں پہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ چادریں چڑھانی، وہاں پہ یہ کرنا. دیکھیے تعظیم ایک اور بات ہے. ایسے لوگ جن کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بزرگ تھے، ان کی عزت کرنا ایک اور بات ہوتا ہے. ان کے پاس آپ صرف اس لیے جائے کہ وہاں پہ جا کے اگر میں نے دیگ چڑھائی یا وہاں پہ جا کے میں نے چادر خرید کے چڑھائی تو میری فلاں منت پوری ہوگی. تو آپ کے عقیدے میں پرابلم ہے، پھر وہ شرک کے لیول پہ آ جاتا ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. دیکھیں میں پھر سے کہہ رہی ہوں، ان بزرگوں کی عزت میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کرنی بھی چاہیے. ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کریں گے تو بات تو نہیں بنتی. لیکن اگر آپ کے دماغ میں تھوڑا سا بھی یہ کیڑا ہوگا نا کہ وہاں پہ جاؤں گی، ان سے مانگوں گی، وہاں پہ جا کے میں دیگ چڑھاؤں گی تو میری یہ منت پوری ہوگی، یا میں دھاگا باندھوں گی تو یہ ہوگا، یا وہاں پہ بیٹھ کے وہ مجھے تعویذ لکھ کے دیں گے تو میری یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی، تو یہ سارے کا سارا شرک ہے، سارے کا سارا شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ مشرکین مکہ کی بھی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ سفارشی ہے ہمارے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس یہ ہماری سفارشی ہے. دیکھیں یہاں پہ غور کیجئے کہ منا اللہ کو رہے ہیں، اللہ کو ہی منا رہے ہیں، کسی اور کو نہیں منا رہے ہیں، کیونکہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. لیکن راستہ غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ درمیان میں کسی کو نہیں چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یاد کر لیں وہ آیا کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. یہاں پہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ جب بھی میرا بندہ پکارتا ہے تو یہ تو نہیں کہا کہ اچھا ان کو کہنا اس کے وسیلے سے آؤ تو اس کے وسیلے سے آؤ تو اس کے وسیلے سے آؤ. نہیں، ڈائریکٹ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کیونکہ دیکھیں قرآن بینہ ہے نا، مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. میں تو صرف اس لیے ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ اور چیزیں بھی ہمیں جب حدیث سے سمجھ آتی ہے، قرآن سے سمجھ آتی ہے تو ہمیں اور بھی سمجھ آتی ہے. او مائی گاڈ، واقعی ہم تو ایسے سوچ رہے تھے چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب ہمیں زندگی میں اس چیز کی سمجھ آ گئی، ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے. اب دیکھیے یہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ ہماری سفارشی ہیں اللہ کے پاس. تو ہمارے پتہ ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ اچھا فرسٹ آف آل قیامت کا نقشہ تو آتا ہی کوئی نہیں ہے، ورنہ تو کوئی غلط کام ہی نہ کرے. لیکن سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے، اچھا قیامت ہوگی نا تو شفاعت انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا چلو 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 تم جنت میں چلے جاؤ، بس انشاءاللہ ہم جنت میں. اور اچھا کوئی بات ہے، اللہ تو ویسے ہی رحمان رحیم ہے، وہ تو قیامت ہم قبروں سے اٹھیں گے اور بس ایک میدان سا ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گزرنے کی راستہ بیسیکلی، اچھا جی وہاں سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا. ایسی ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ قیامت کروڑ دفعہ ذکر آتا ہے. کوئی ڈر ہوتا ہے دماغ میں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل دھڑکنا شروع ہو گیا کہ ہائے قیامت کی بات نہ کرو، یار ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا، ہائے اس دن تو میں بھی ادھر ہی ہوں گی تو پھر کیا ہوگا. تو میں نے وہ ایک نقشہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے سورت سورت میں نے 30 ہی پارہ لیا تھا. میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھوں کہ ایکچولی قیامت کا دن کیسا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہر بات حق بیان کر دی نا، اور ہر بات سچی ہے جو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورت الانفطار میں اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اور جتنے انسان ہیں قیامت جب سے آدم علیہ السلام سے آخر وقت تک ایک ایک بندہ قبروں سے اٹھا جائے گا، اور وہ اس چیز کو ایکچولی وہ
فیل کرے گا، اس ادھر وہ موجود ہوگا نا. تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ آیات رکھ رہی تھی کہ آسمان پھٹ جائے گا. سورۃ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. سورۃ قاریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دل کانپ رہے ہوں گے. اور سورۃ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیدے، آنکھیں جو ہے نا پتھرا جائیں گی اور کلیجے منہ کو آ جائیں گے، چہرے خوف زدہ ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو. اب دیکھیے آج کل گرمی ہوتی ہے نا، سورج تو اپنی جگہ پہ ہی قائم ہے. آپ سوچئے کہ 1 میل کے فاصلے پہ سورج آ جائے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے، یہ مسلم بخاری کی حدیث میں ہے کہ اس سے پہلے اور بعد میں کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غصے میں اور اتنے جلال میں نہیں. انبیاء اکرام اپنی اپنی جان کی امان طلب کریں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے. لوگ شفاعت تلاش کرنے نکلیں گے. یہ مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے. اور سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، انکار کر دیں گے. ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں. اللہ اکبر. اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے اور نامعلوم مدت تک، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے وہ سجدے میں گرے رہیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمات سکھا دیں گے وہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرتے رہیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کے سر اٹھائیں، ان کو کیا چاہیے. اور دوزخ میں جو لوگ ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گروپ آف پیپل رسول اللہ کو دیں گے کہ وہ ان کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ 3 سے 4 مرتبہ اسی طرح سے ہوگا کہ میں یہ سوچتی ہوں یہاں پہ آ کے کہ دوزخ کیا مطلب ایک چھوٹا سا، آپ دیکھیں یہاں پہ ایک نشان ہے، یہ اون سے میں کچھ نکال رہی تھی، پتہ بھی نہیں چلا، 1 سیکنڈ میں جا کے جیسے سکن اس کے ساتھ لگی ہے اور 4 دن تک وہ اس میں جلن رہی ہے. اور آپ دیکھیے دوزخ میں مطلب وہاں پہ ہوں گے آلریڈی، وہ اپنی سزائیں بھگت رہے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیبوں کو نکال کے لے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ یاد کریں اسی حدیث کے اینڈ میں پھر کیا ہے کہ جب 4تھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ فرمائیں گے، رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ وہ لوگ جن کو قرآن نے روکا ہوگا اور جنہوں نے شرک کیا ہوگا اس کو میں اس کی شفاعت نہیں کر سکوں گا. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، یاد کریں اس بات کو. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے تو کہاں بخشی جائے گی. اب دیکھیں تو صحیح، ہم اتنے آرام سے سوچ لیتے ہیں وہ دن ہوگا تو دیکھی جائے گی. اب کیا ہے، اب دنیا میں جینے کا بھی ٹائم ہے ابھی، تو اب دنیا کو دیکھو پھر بعد میں دیکھیں گے. دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے، آپ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیے کتنی نصیب کی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لمحوں میں اس طرح سے جوڑ دیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ اللہ یہدی من اناب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں جو رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور پھر ہدایت کا راستہ تو اتنا پیارا پھر مل جاتا ہے نا کہ 1 قدم چلو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم، ایک تم چل کے جاؤ وہ بھاگ کے آئیں گے. اور وہ ساری حدیث آپ کو یاد ہے. تو بس ایک دفعہ اس راستے پہ چلنے کی بات ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے تھام لیتے. اور آگے اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے اتنبئونا، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو، اللہ مطلب اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما اس کی جو لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ جو آسمان و زمینوں کو جانتا ہے. مطلب کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ وہ آسمان و زمینوں کو کیا نہیں جانتا کہ اس کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ریت کا ایک ذرہ بھی گن کے رکھا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ،
پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو، تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، میں یہ سوچ رہی تھی پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے کہ وہ جو بت انہوں نے آگے رکھے وہ ان کے نیک لوگ تھے نا، جن کو انہوں نے رکھا ہوا تھا جیسے، اور سارے وہ نہیں ہوتے تھے، اس کے علاوہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ 7 آسمان ہے، ساتوں آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ روحیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام دیے ہوئے ہیں کرنے کے لیے، تو اس کی بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے بت، اور پھر انہوں نے دولت کی دیوی بنائی ہوئی تھی۔ ہم نے بھی تو بڑا کچھ بنایا ہوا ہے نا ایسے، کہ داتا گنج بخش ہے، اور اس طرح سے ہم نے کتنے کتنے نام رکھے ہوئے، یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کا نام نہیں ہے، ان کا یہ نام نہیں تھا نا، لیکن بعد میں ان کو عزت کے طور پر دیکھیے، یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ محبت میں غلوف کا نام ہو، ہم اتنا محبت میں بڑھ جاتے ہیں کہ ہم وہ حد پار کر دیتے ہیں، اور پھر ایسی چیزیں، ایسے لفظ بول دیتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور پھر کیونکہ ہماری عقیدت اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں یہ سمجھائے کہ تم یہ کیوں بول رہے ہو، ایسے نہیں بولو، تو اگلا سمجھے گا کہ یہ تو اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک۔ تو آپ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ، کیونکہ ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، ہم اسی کی نظر سے ایک ایک چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ کہ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانا اور نہ تھے الناسو لوگ الا مگر امتم واحدہ، مگر وہ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں، قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری ہیں، اس میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، سب اللہ کی تو، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بھیجی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، نبی بھی بھیجے، تو پھر اس میں تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول اور اپنی شریعت کو نازل کیا تھا۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، تو پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت من ربک جو طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ تقدیر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر، اب یاد ہے نا وہ حدیث ہم پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم بنائی، کہا لکھ، اس نے کہا میں کیا لکھوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز کی تقدیر لکھتے، اور اس نے پھر لکھا۔ تو وہی تقدیر جو ہے نا، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تقدیر تو لکھ دی گئی ہے، تقدیر اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کیونکہ وہ وقت کی قید میں نہیں نا، تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی کہ پہلے سے لکھ دیا گیا، جس بچے نے اس دنیا میں جس دن آنا ہے وہ اسی دن آئے گا، ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں، جس دن اس دنیا سے جانا ہے وہ اسی دن، قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ قیامت کا دن مقرر ہے، لکھ دیا گیا ہے، اگر نہ لکھا ہوتا اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں کب کا جو تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو نا تو یہ فیصلہ کر چکا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی اچھی بات یہاں پہ لگتی ہے کہ دیکھیں تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہائے تقدیر تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ تقدیر سے لڑ جاتی ہے، تقدیر جو ہے یہ بدل جاتی ہے جب ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، الحمدللہ۔ ہاں دوسرا میں نے آپ کو شفاعت کی بات کری تھی نا، تو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ شفاعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن شفاعت جو ہے وہ سورت آل عمران بھی کرے گی، سورت البقرہ بھی کرے گی، رائٹ، اور وہ جو اپنے پڑھنے والے ہیں ان کے سر کے اوپر سایہ کی طرح رہے گی، اور بادل کے سائے کی طرح رہے گی، کہ وہ گرمی آپ کو پتہ ہے 1 میل کے سائے پہ سورج ہوگا، تو وہ ان کو ان کی سر کے اوپر جیسے بادل کے سائے ہوتے ہیں ویسے رہے گی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے جھگڑے گی، اللہ اکبر، ان کی شفاعت کرے گی وہ قیامت کے دن۔ اس کے علاوہ سورت
ملک کا ہے کہ قبر میں وہ آ جائے گی اور بڑے خوبصورت شکل میں آئے گی، کیونکہ ہم ہر روز اسی لیے اس کو پڑھتے ہیں نا. تو میں آپ کو یہ بس کہوں گی کہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ پتہ ہو کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے. وائی سورت ملک از امپورٹنٹ ٹو ریڈ ایوری نائٹ، کیونکہ اس کے اندر قبر کی ہی بات ہوتی کہ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے اسی طرح کا انشاءاللہ ادھر حساب بھی ہوگا. اسی طرح سے جو حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا. اس طرح سے وہ جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. تو یہ ڈفرینٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے اپنے لو ونس کی اور اس طرح سے. لیکن ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اولیاء اللہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہاں پہ میں نے بہت ضروری تھی آپ کو بتانی، میرے ذہن سے نکل گئی تھی اس وقت، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو بلائیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ شہید بھی شفاعت کرے، شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی جتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھیں گے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تھیں، اور ذرا اپنی نعمتیں سوچ لیجئے ساتھ ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں نوازا ہوا ہے. تو آنکھیں، ناک، ہاتھ، پاؤں، ایک ایک دل کا دھڑکنا سے لے کے ایک ایک چیز آپ سوچ لیجئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھیں گے اس کے سامنے کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا، مطلب جو تمہیں میں نے نعمتیں عطا کی تھی اس کے بدلے میں تم کیا لے کے آئے. تو جب وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار